अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 16। नैना ने एक तवील सांस ली और गियर लगा दिया। उसने अचानक यूं सामने ब्रेक लगाए जैसे उनका रास्ता रोकना चाह रही हो। सामने से गाड़ियों के ब्रेक चरचराए। जैसे ही पहली 4 व्हील रुकी, उसके सनरूफ से एक बंदा गन लेकर निकल आया। ऐसा ही पिछली 4 व्हील से हुआ। हर खिड़की से गन की नाल बरामद हो गई। अगले चंद लम्हों में कई गाड़ियां उनके इर्द गिर्द आन रुकी थीं। मोमी के काफले को पता चल गया था कि उनके साथ क्या हुआ है। हर लम्हा कीमती था। वो किसी को भी इत्ला कर सकते थे, इसलिए इर्द गिर्द आ जाने वाली गाड़ियां रुकी नहीं, बल्कि एक गाड़ी मोमी की कार के आगे और एक पीछे घुस गई। उसके साथ ही उन्होंने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। मोमी के काफले से भी इसी शिद्दत से फायरिंग होने लगी थी। नैना ने इस फायरिंग की परवाह किए बगैर अपनी 4 व्हील बढ़ाई और सीधी मोमी की कार के पास ले गई। 4 व्हील रुकते ही एक बंदे ने लोहे का रॉड उठाया और शीशे पर दे मारा और कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। पिछली नशिस्त पर एक सहमी हुई लड़की बैठी हुई थी। उसी लम्हे नैना की निगाह ड्राइवर पर पड़ी, जो दरवाजा तोड़ने वाले पर पिस्टल तान चुका था। नैना ने ताक कर निशाना लिया। ड्राइवर वहीं ढेर हो गया। नैना ने मोमी का बाजू पकड़ा और उसे घसीट कर 4 व्हील में डाल लिया। तब तक 4 व्हील में मौजूद शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। जैसे ही मोमी अंदर आई, उसने 4 व्हील भगा दी। मोमी तड़प रही थी, लेकिन नैना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मारा। वो एकदम ठटक कर लेट गई। तब तक वो चौराहा पार कर गए थे। नैना ने सबसे पहले उसका फोन तलाश करने की कोशिश की, जो इसके पास नहीं था। वो कहीं उसके पर्स में ही रह गया था। पीछे वालों को इत्ला हो गई थी। अब उन्होंने वहां से निकलना था। वो कैसे निकले, ये बात वो बेहतर समझते थे। सूरज गुरूब होने में अभी कुछ वक्त था जब वो शहर के मुसावात में मौजूद एक फार्म हाउस तक जा पहुंचे थे। इस दौरान पता चल गया था कि उनके अपने और मोमी के काफले वाले शदीद जख्मी हुए थे। इनमें एक की हालत नाजुक थी। ड्राइवर मारा गया था। उनके अपने बंदों के साथ क्या हुआ, इस बारे उसे नहीं बताया गया। फार्म हाउस पहुंचते ही उसने बीबी साहब को फोन करके बताना चाहा तो उसकी सहेली की कॉल आई हुई थी। उसने सहेली को फोन नहीं किया, बल्कि बीबी साहब को बता दिया कि वो एक महफूज ठिकाने पर पहुंच चुकी है। बीबी साहब को बताने के बाद उसने सहेली को फोन किया। फोन कॉल क्यों नहीं की, सहेली ने पूछा। मैं मसरूफ थी। बताओ क्या बना, नैना ने पूछा। वो नहीं माना। कह रहा है कि उसके बेटे के कातिल दे दो तो ये ले जाओ, उसने सुकून से बताया। मुझे मालूम था कि वो तुम लोगों के कहने पर नहीं मानेगा। वो सुकून से मानने वालों में से है ही नहीं। खैर, तुमने मेरी मदद की, नैना ने गुस्से में कहा। सुकून से समझाने का मतलब एक वार्निंग थी। आज रात वहां ऑपरेशन हो जाएगा। वो सुबह से पहले तुम्हारे पास होगा, सहेली ने बताया। मैं समझी नहीं, नैना ने तशवीश से कहा। हमारा मकसद यही था कि वो इतना मान जाए कि शुएब उसके पास है। अब उसे हम बाजियाब कराएंगे। हमने शुएब से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उसने इजाज़त ही नहीं दी। खैर, तुम कल सुबह मेरा शुक्रिया अदा करना। ये अब मेरे लिए भी चैलेंज है, सहेली ने गहरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं राब्ते में रहूंगी, नैना ने कहा, और कुछ समझते हुए और कुछ ना समझते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। मोमी उसके सामने सोफे पर ढेर थी। उसकी उम्र यही 20-25 के करीब ही रही होगी, लेकिन उसका सेहतमंद बदन उसे अपनी उम्र से कहीं बड़ा जाहिर करता था। गोल चेहरे पर शोल्डर कट बाल, मोटे नैन नकुश, जिन्हें बनाने संवारने की पूरी कोशिश की गई थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो सहमी हुई खौफजदा थी। नैना उसके करीब गई और उसे बालों से पकड़कर बोली, अगर मेरे साथ ताउन करोगी तो कुछ नहीं कहूंगी, और अगर अपने बाप की तरह बेगैरती की तो। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मोमी ने हिम्मत करके पूछा तो नैना बोली, तेरे बाप की वजह से। तेरा कोई कसूर नहीं है। वो एकदम से चुप हो गई। वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। नैना ने अपना हाथ फोन निकाला और उस पर नंबर पुश करके मिठन खान को कॉल कर दी। चंद लम्हों बाद ही उसने कॉल पिक कर ली तो नैना ने सीधे ही कहा, शुएब को छोड़ रहे हो या नहीं?
لیکن جو تم نے کیا وہ اچھا نہیں، مٹھن خان نے ایسے لہجے میں کہا جس سے وہ فوراً اس کا لہجہ نہ سمجھ سکی، لیکن اتنا سمجھ گئی کہ وہ کہیں زیادہ شوق میں ہے۔ تم نے اچھا کیا، نینا نے پوچھا۔ مومی کو چھوڑ دو، میں شعیب کو چھوڑ دوں گا، اس نے دھیمے سے کہا۔ یہ تو اب میری مرضی ہے کہ میں کیا کروں گی، ابھی اور اسی وقت شعیب کو چھوڑ دو۔ اگلے 15 منٹ میں سورج غروب ہو جائے گا، اور اس سے پہلے مجھے شعیب کی کال ملنی چاہیے کہ وہ آزاد ہے، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گی، نینا نے ببھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو میرا صبر مت آزماؤ۔ بکواس نہیں سالے صبر کے، نینا ایک دم سے پھٹ پڑی، پھر سانس لے کر بولی، تم نہیں جانتے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے شعیب کی کال نہ ملی تو میں کیا کر سکتی ہوں، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ بس چند منٹ ہے تیرے پاس، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی، پھر کھڑکی کے قریب جا کر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ ہی شعیب کی رہائی تھی، ایک ایک لمحہ باری ہو رہا تھا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، وہ فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ اس میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مومی کی طرف سے غافل ہو گئی۔ اگر اس کی جگہ وہ ہوتی تو ضرور مزاحمت کرتی، لیکن مومی مٹی کے ڈیڑھ کی مانند وہیں صوفے پر ڈیڑھ ہی رہی۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا، وہ اجنبی نمبر سے کال تھی۔ نینا نے فون پک کیا تو بولنے والا شعیب ہی تھا۔ میں اب آزاد ہوں، گھر جا رہا ہوں، یہ لوگ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں جو کرا تھی اس سے نینا اندر تک تڑپ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کافی حد تک غصے میں بولی، تم خود کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ ان سے گاڑی لو اور اکیلے نکلو۔ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، میں بس چلا جاتا ہوں، اس نے کہا اور فون ہٹا دیا۔ پھر فون بند ہو گیا۔ نینا کے دماغ میں آندیاں چلنے لگیں، اس قدر تشدد کیا ہے انہوں نے۔ اس نے پلٹ کر مومی کی طرف دیکھا، وہ اپنا غصہ اس پر نکال سکتی تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ سورج نکل آیا تھا۔ نینا آدھی رات کے قریب اس فارم ہاؤس سے نکل کر شعیب کے اس دوست کے فارم ہاؤس جا پہنچی تھی جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ نکلنے سے پہلے اس نے مومی کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے اسے کار میں ڈالا اور وہاں سے اکیلی ہی نکلی تھی۔ اس نے باقی سب کو چلے جانے کا کہا تھا، وہ لوگ بہتر جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت وہ دوسری منزل کے ایک کمرے میں تھی۔ آدھی رات کے بعد کہیں شعیب کی اپنے سیل فون سے کال آ گئی تھی۔ اس کے بابا نے گھر میں ڈاکٹرز کو بلا لیا تھا۔ اس کا بڑا دل چاہا تھا کہ وہ اڑ کر شعیب کے پاس چلی جائے، لیکن نہ تو وہ اس کے پاس جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ مومی کو اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی مومی تھی۔ وہ اسے واپس بھیجنا چاہتی تھی۔ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ مٹھن خان کو سامنے آنے پر مجبور کر دیتی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو ہتھیار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ نے بہت ساری دلیلیں دی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اب بھی تم نے اسے ہتھیار ہی بنایا ہے، یہ بھی لڑکی ہی کا استعمال کیا ہے تم نے، دماغ نے دلیل دی تھی۔ مگر یہ مجبوری تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے جواب دیا تو دماغ بولا، اب کیا اس نے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، معافی مانگ لی ہے؟ نہیں، اب حالات اور ہیں۔ فرض کرو اگر وہ شعیب کو نہ چھوڑتا، ضد پر اڑ جاتا، تب کیا پھر بھی تم مومی کو استعمال نہ کرتی؟ وہ حالات دوسرے ہوتے، اس نے ضد چھوڑ کر کہا۔ اسی کشمکش میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ مٹھن خان سے دشمنی ختم نہیں ہو سکتی تھی، وہ چاہے مومی کو چھوڑ دے یا پھر اسے ہمیشہ کی نیند سلا دے۔ مومی جب ہوش میں آئی تو بہت دیر تک خوف زدہ رہی، پھر ساری رات جاگتی رہی تھی۔ صبح کے وقت اسے نیند آ گئی۔ اس وقت وہ سوئی ہوئی تھی۔ نینا کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے کھڑکی کھول دی۔ تازہ ہوا کے جھونکے نے اسے خوشگوار کر دیا۔ اس نے سوچنا بند کر دیا تھا، لیکن سوچے کسی بچے کی طرح اپنا آپ منوانے لگی تھی۔ اسے بہت سارے فیصلے کرنا تھے، ایک ایک بندے کے بارے میں اسے سوچنا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور سوچنے لگی۔ زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب کسی شے کی شدید خواہش ہو رہی ہو، وہ شے سامنے بھی ہو اور اسے حاصل نہ کر پا رہے ہوں۔ نینا کے لیے وہ بڑا صبر آزما لمحات تھے۔ شعیب اسے تھوڑے سے وقت کے فاصلے پر ہسپتال میں پڑا تھا، لیکن وہ اس سے مل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ایک بندہ اسی ہسپتال میں موجود تھا۔
जो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी हालत के बारे में बताता जा रहा था। पता नहीं वो कौन सी कुव्वत थी जिसके बलबूते पर शुएब तशद्दुद हो जाने के बावजूद होश में था, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल में गया उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। दोपहर होने को आ गई थी, लेकिन शुएब के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। वो शायद कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उस तक पहुंच जाती, लेकिन उसे मोमी को संभाल कर रखना था। इसे मिठन हान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने एक निगाह बेड पर पड़ी मोमी को देखा और फिर अपना गुस्सा कम करने के लिए मिठन हान को फोन कर दिया। जैसे ही उसने मिठन हान की हेलो सुनी, तब उसने धाड़ते हुए कहा, अगर शुएब को कुछ हो गया तो मैं तुमसे वो इंतकाम लूंगी जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो सिर्फ दिखावे के लिए ड्रामा कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमदर्दियां हासिल कर सके। तुम अपनी कहो, अपना वादा पूरा करो और छोड़ दो मोमी को। इस वक्त नहीं छोड़ूंगी जब तक शुएब पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके किस्तों में तुम्हें बेचूंगी, याद रखना। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? हम समझौता कर लेते हैं, जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा, सिर्फ दरमियान से शुएब और उसके खानदान को निकाल दो। उसने मुफाहमाना लहजे में कहा। एक यही तो नहीं कर सकती हूँ मिठन खान, तेरा और मेरा समझौता ही क्या, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाली हूँ। उसने दांत पीसते हुए नफरत से कहा। देख लो, यही वक्त है समझौते का। उसने फिर सुकून से कहा तो नैना धाड़ते हुए बोली, बस बहुत हो चुका। मुझे वो सब लोग चाहिए जिन्होंने शुएब पर तशद्दुद किया, चाहे तेरे ही हुक्म पर किया। अगले 15 मिनट में मैं अस्पताल में हूँ, वरना तेरी बेटी के पास 6 ऐसे खूनख्वार बंदे बिठाए हुए हैं मैंने। तुम समझते हो वो क्या कर सकते हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसने तेजी से कहा। मुझे रोक भी नहीं सकते। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। तभी उसकी निगाह मोमी पर पड़ी। वो हैरत से नैना की तरफ देख रही थी। वो शायद उसकी आवाज से बेदार हो गई थी। मोमी चंद लम्हे उसकी तरफ हैरत से देखती रही, फिर हैरानगी बड़े लहजे में उसने पूछा, ये बाबा से बात कर रही थी? हाँ, उसी से जिसे मारने के लिए मैं लम्हा लम्हा तड़प रही हूँ। उसने यूं कहा जैसे खुद कलामी कर रही हो। शुएब से क्या ताल्लुक है आपका? मोमी ने पूछा। वो मेरी मोहब्बत है लड़की। एक औरत होने के नाते तुम जान सकती हो कि मैं उसके लिए क्यों तड़प रही हूँ, जिस पर तेरे बाप ने सिर्फ मेरी वजह से इतना तशद्दुद किया कि वो अस्पताल में जान कुनी के आलम में पड़ा है। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ कई सवाल थे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मोमी ने होले से कहा, फिर तेजी से बोली, आप गोली हो? मैं जो भी हूँ, लेकिन पहले एक औरत हूँ। नैना ने फिर यूं कहा जैसे खुद कलामी कर रही हो। मैं समझ सकती हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आपने ये झूठ क्यों बोला कि यहाँ कुछ मर्द हैं? और वो कहते कहते रुक गई। सिर्फ तेरे बाप को धमकाने के लिए, नैना ने कहा तो मोमी तेजी से बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कहकर उसने चंद लम्हे सोचा, फिर मोमी की तरफ देखकर कहा, चल उठ, मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम अपने घर चली जाना। मगर मैं नहीं जाना चाहती, मोमी ने हतमी लहजे में कहा। क्यों? नैना ने हैरत से पूछा। मैं कुछ वक्त तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, मोमी ने इस कदर सुकून से कहा कि नैना ने उसकी तरफ हैरत से देखा। वो चंद लम्हे उसे हैरानगी में देखते रहने के बाद बोली, हालांकि तुम्हें जल्द अज जल्द मुझसे छुटकारा पा लेना चाहिए। मैंने तुम्हें अगवा किया है लड़की, कोई मेहमान बनाकर नहीं लाई हूँ। किसी भी वक्त मेरा दिमाग खराब हो सकता है और मैं तुझे नैना ने कहना चाहा, लेकिन मोमी उसकी बात काटते हुए तेजी से बोली, कत्ल कर दोगी ना तो कर दो। मुझे बढ़ाना करके कोई वीडियो बना लोगी, बना लो। इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दोगी, कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लड़की, तुम शायद हालात की नज़ाकत को नहीं समझ रही हो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें सिर्फ औरत होने की वजह से कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना जो कुछ तेरे बाप और भाइयों ने औरत के साथ किया है, वो तेरी 7 पुश्तों से इंतकाम लेने के बाद भी बदला पूरा ना हो। नैना ने इंतहाई गुस्से में कहा तो मोमी सुकून से बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई और मेरे बाप क्या करते रहे हैं। यही मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी मर्जी करूं। मुझे भी अयाशी का उतना ही हक होना चाहिए जितना मेरे बाप और भाइयों को है। जो भी लड़का मुझे पसंद आए मैं उसे हासिल कर लूं।
تو یہ خواہش اپنے باپ اور بھائی سے کہو، مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ اپنی ماں سے کہو، نینا نے کہا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ حالات ایسے ہیں جن کا سہارا لے کر میں اس خواہش کا اظہار کر سکتی ہوں، مومی نے سکون سے کہا تو نینا اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولی، تم پہیلیاں نہ ڈالو اور نہ مجھے تمہاری باتوں میں الجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے عوض اپنے شعیب کی رہائی چاہی ہے، وہ رہا ہو گیا ہے، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ میری ضرورت؟ وہ کیسے؟ نینا نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، تم میری بات مانو یا نہ مانو لیکن میری بات سن لینا، اس نے کہا، جس پر نینا خاموش رہی۔ تب وہ کہتی چلی گئی، جس طرح تم اپنے شعیب کے لیے اتنا کچھ کر گزری ہو، میں بھی اپنے بہزاد کے لیے اب جان سے گزر جانا چاہتی ہوں۔ تم کہہ سکتی ہو کہ پہلے کیوں نہیں، اب کیوں؟ تو یہ جان لو کہ یہ جو حوصلہ مجھے تم سے ملا ہے، میں جس ماحول میں رہتی رہی ہوں وہاں عورت کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، یوں جیسے وہ جانور ہو، ان کی کوئی خواہش ہی نہ ہو، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ میں بہزاد سے محبت کرتی ہوں لیکن محض اس لیے اپنی پسند کا اظہار نہیں کر پائی کہ میں عورت ہوں۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے لڑکی، میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں، تم جاؤ اپنی دنیا میں اور لڑو یا مرو، جو مرضی کرو، نینا نے اکتاتے ہوئے کہا۔ مگر میں نہیں جاؤں گی، یہ پسٹل پکڑو اور مجھے مار دو۔ یہ کہتے ہوئے مومی نے صوفے کے نیچے سے پسٹل نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا تو نینا ایک دم سے سٹپٹا گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مومی یوں پسٹل اس کی طرف بڑھا دے گی، وہ یہی پسٹل اس پر تان سکتی تھی، اسی پسٹل سے نینا کو یرغمال بنا سکتی تھی۔ یہ بات کی بات تھی کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی یا نہیں۔ وہ مومی کی ہتھیلی پر پڑے ہوئے اس پسٹل کو دیکھ رہی تھی جو اس نے خود ہی صوفے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ یہ اعصاب کو شل کر دینے والے لمحات تھے۔ مومی کے اس طرز عمل سے کچھ دوسرا سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی بات میں مخلص ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ چاہتی بھی یہی ہے جو کہہ رہی ہے۔ تبھی نینا نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہیں رکھ دو، خالی ہے۔ تو گولیاں بڑھ لو اس میں، مومی نے یوں کہا جیسے کوئی بچکانہ حرکت کرتا ہے، اسے وہیں رکھو اور میری بات غور سے سنو۔ یہ کہہ کر وہ انتظار کرنے لگی کہ مومی کیا کرتی ہے۔ مومی چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے واپس وہیں پسٹل رکھ دیا جہاں سے لیا تھا۔ تب نینا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں بہزاد کو ٹوٹ کر چاہتی ہوں، وہ کوئی امیر زادہ نہیں ہے، مڈل کلاس فیملی کا ایک عام سا لڑکا ہے، دنیا کی نگاہ میں۔ اس کا باپ اسی شہر میں چھوٹا سا بزنس کرتا ہے، میں اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، حالانکہ میں بہت کم جاتی تھی مگر اسی کے لیے جاتی تھی۔ وہ میرے قریب اس لیے نہیں ہوا کہ میرے بھائی اور میرا باپ اسے مار دیں گے۔ جب اس میں اتنا حوصلہ نہیں کہ تم سے اظہار محبت ہی کر سکے تو پھر تم اس کی طرف کیوں؟ نینا نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، وہ بھی مجھے چاہتا ہے، ہماری بات ہوتی ہے، میں اس سے ملتی ہوں، وہ بھی مجھے ملتا ہے، ایسے ہی کسی تقریب میں کل بھی اسے ملنا تھا لیکن نہیں مل پائی۔ مومی نے افسردگی سے کہا، اوکے، کیا وہ تمہارے لیے اپنی جان دے دے گا؟ نینا نے لبوں میں ہنستے ہوئے پوچھا، میں کیوں اس کی جان لوں گی، میں تو اس کے ساتھ بسنا چاہتی ہوں، مومی نے کہا۔ بے وقوف، جب تم اس کے ساتھ رہو گی تو کیا تمہارا باپ اسے معاف کر دے گا؟ نہیں، وہ تو اسے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ویسے بھی جب اسے پتا چل گیا کہ تمہارا اور اس کا کوئی تعلق ہے، وہ تو گیا اس دنیا سے، نینا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی کرو لیکن مجھے اس سے ملا دو، اتنا وقت دے دو کہ ہم یہاں سے نکل کر کہیں دور چلے جائیں، پھر ہم سامنے ہی نہیں آئیں گے۔ مجھے میرے باپ کی دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے بہزاد چاہیے، مومی ضدی لہجے میں کہا۔ اوکے، اس کا سیل نمبر ہے تمہارے پاس تو مجھے دو، میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے، نینا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو مومی ایک دم سے خوش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے سیل نمبر بتا دیا، نینا نے اسے آرام کرنے کا کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی صورتحال آ چکی تھی جس سے وہ بہت حد تک فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ وقت ایسا تھا جب اسے سوائے شعیب کے کچھ دوسرا نہیں سوجھ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ جب تک شعیب کے بارے میں اسے کوئی اچھی خبر نہیں مل جانی تھی، اس وقت تک اسے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شعیب کی رہائی کے بعد مومی کو واپس کر دے گی۔ ایسا وہ صرف اس لیے چاہ رہی تھی کہ مومی ایک عورت ہے،
اگر وہی عورت کی تذلیل کرے گی تو اپنے ضمیر کے سامنے کیا جواب دے گی؟ یہاں وہی اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ کیا وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے یا پھر مومی کو واپس بھیج دے جیسا اس نے سوچا تھا، یا پھر مٹھن خان کی بیٹی کو ذلیل کر کے رکھ دے؟ وہ سوچنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی جواب بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اس وقت شعیب ہوتا تو کوئی مشورہ ہی دے دیتا۔ وہ سرد آہ بڑھ کر رہ گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ نینا فارم ہاؤس کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ اسے کافی فاصلے پر ایک سیاہ کار آ کر رک گئی تھی۔ اس میں سے پہلے 2 افراد نکلے، پھر ایک لمبے سے نوجوان کو لیے ایک آدمی باہر نکلا۔ نوجوان کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آنے والے لوگ نینا کو کوریڈور میں کھڑا دیکھ چکے تھے۔ وہ اس کی طرف آنے لگے، تبھی نینا نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رک گئے۔ اس نے ایک آدمی کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف آنے لگا۔ اس دوران نینا نے اس نوجوان کو دیکھا۔ مومی کی پسند واقعی بہت اچھی تھی۔ بہزاد گوڑا چٹا ہینڈسم لڑکا تھا۔ اچھا قد کاٹ، مضبوط بدن کا مالک تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پر فریفتہ ہو سکتی تھی۔ وہ آدمی اس کے قریب آ گیا تو وہ بولی، اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ، تم سب وہیں رہو گے، میرے ساتھ رابطے میں رہنا، جیسے ہی کہوں اسے وہاں سے نکال لانا۔ ٹھیک ہے، اس بندے نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ نینا بھی مڑی اور اس خاص کمرے کی سمت بڑھ گئی جہاں سے سبھی کمروں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہر کمرے میں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ کمپیوٹر سکرین پر وہ کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ نینا اس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ سامنے سکرین پر مومی بیڈ پر بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بہزاد اندر داخل ہوا۔ مومی کی نگاہ جیسے ہی بہزاد پر پڑی تو وہ والہانہ اس کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں یوں ملے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ چند لمحے الگ ہونے کے بعد وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئے۔ ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ 10 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے ہوں گے، وہ دونوں ایک دم سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسی وقت وہاں باہر موجود بندے کا فون آ گیا۔ نینا نے فون کال ریسیو کی تو اس نے بتایا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں کمرے میں ہی بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ دونوں واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ چند منٹ بعد وہ ان کے پاس ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ نینا نے پوچھا تو بہزاد بولا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مٹھن خان کی دشمن ہو اور ہمیں یہاں سے بھاگ جانے کا موقع دے رہی ہو۔ ہم ساری زندگی تو نہیں بھاگ سکتے۔ میں تم لوگوں کو نہیں بھگا رہی، یہ مومی کی خواہش ہے۔ میری طرف سے تم لوگ جہاں جانا چاہو جاؤ، اسے اس کے گھر چھوڑ دو یا کہیں لے جاؤ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ باقی رہی میری اور مٹھن خان کی دشمنی، دل تو کرتا ہے کہ اس کی نسل سے بچی اس لڑکی کو بھی مار دوں، مگر میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں عورت کا احترام کرتی ہوں۔ نینا نے اسے تفصیل سے بتا دیا تو وہ چند لمحے سوچ کر جنجلاتے ہوئے بولا، اس میں سارا نقصان تو میرا ہے نا۔ اب تک مٹھن خان کو ہمارے بارے میں نہیں معلوم، اسے پتہ چل جائے گا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ یہ تم جانو اور مومی جانے۔ اب نکلو یہاں سے، مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ نینا نے حتمی لہجے میں کہا تو بہزاد گھبرا گیا۔ میں لے جاتی ہوں تمہیں، ہم ایک، مومی نے کہنا چاہا تو بہزاد نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتی ہو کیا ہو سکتا ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن میری وجہ سے میرے والدین ذلیل و خوار ہوں، یہ میں نہیں چاہتا۔ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مومی حیرت سے بولی تو بہزاد انتہائی جذباتی انداز میں گویا ہوا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا باپ تمہیں تو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے اس کے پاس یہی جواز کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میرا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے باپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے بارے میں ایسا پتہ چلے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مومی پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کوئی بات نہیں ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ ہم جب واپس جائیں گے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں، تو پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومی نے دلیل دی، کہاں جائیں گے ہم، کہاں بھاگتے پھریں گے، ایک دن وہ ہمیں تلاش کر لیں گے، بہزاد نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہی تو تم غلط سوچ رہے ہو، وہ ہمیں تلاش ہی نہیں کریں گے، نینا انہیں بتا دے گی کہ اس نے مومی کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے بڑی سادگی سے کہہ دیا تو وہ سر مارتے ہوئے بولا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے نینا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ سمجھائیں اسے۔
مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کرنا کیا ہے. تم لوگوں کے پاس اتنا ہی وقت ہے جب تک تم لوگ کچھ طے نہیں کر لیتے ہو. نینا نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے دلچسپی سے کہا، کیونکہ وہ ان دونوں کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. ان کے چہرے بہت کچھ بتا رہے تھے. آپ میری پوزیشن سمجھ سکتی ہیں، بذات نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا. ان کے درمیان خاموشی چھا گئی. تب نینا نے کہا، دیکھو میں مٹھن خان سے بات کرتی ہوں. اس کا رد عمل کیا ہے یہ تم دونوں سن لینا. اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کر لینا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا. تو اس نے اپنا سیل فون نکال کر کال ملائی. چند لمحوں میں ہی اس نے کال پک کر لی. اس نے اسپیکر آن کرتے ہوئے غصے میں اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی نا. وہ بندے ہسپتال نہیں بھیجے جنہوں نے شعیب پر تشدد کیا تھا. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سمجھوتہ کر لیتے ہیں. بندے میرے پاس ہیں. تم انہیں جو چاہے سزا دے لو مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو. تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے مفاہمانہ لہجے میں کہا. اپنا آپ مجھے دے سکتے ہو تاکہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مار سکوں. نینا نے گھراتے ہوئے کہا، دیکھو میں سب کچھ چھوڑ کر اس ملک سے ہی باہر چلا جاؤں گا. یہاں رہوں گا ہی نہیں، پورا خاندان لے جاؤں گا. اس کے بعد تو اس نے کہنا چاہا لیکن نینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی نفرت سے کہا، مگر میری بات تو پوری نہیں ہوگی. میں نے تمہیں مارنا ہے، ہر حال میں مارنا ہے. اس دوران نینا اس انداز سے مومی کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی کہ اسے پتہ نہ چلے. مومی کا چہرہ اسپاٹ تھا جہاں کسی قسم کا بھی کوئی جذبہ نہیں تھا. اسی انداز پر نینا کے دماغ میں شک کی ایک لہر دوڑ گئی. تبھی مٹھن خان کی آواز ابھری، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے مجھے قابو کر لیا ہے. جو چاہو منوا سکتی ہو لیکن اپنا فائدہ سوچو اور سب ختم کر دو. تمہیں جس نے بھی اس نے کہنا چاہا لیکن نینا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تو بس ٹھیک ہے، میں نے جو کہا تھا وہ بات تم نے نہیں مانی. میں اب وہ پورا کرتی ہوں میں نے کہا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا. جیسے ہی اس نے فون بند کیا مومی تیزی سے پوچھا، تم نے میری اور اس کی بات ہی نہیں کی. میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن مجھے پہلے بیزاد کے باپ سے بات کرنا ہوگی. نینا نے کہا، ان سے کیوں؟ وہ تو نہ ہی کہیں گے نا. مومی نے جواب دیا تو نینا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیزاد کو مخاطب کر کے کہا، تم آؤ میرے ساتھ. اسے کہاں لے جا رہی ہیں؟ مومی نے پوچھا. بتاتی ہوں، تم تیاری کرو. آج رات ہونے سے پہلے میں تم دونوں کو یہاں سے نکال دوں گی. نینا نے کہا اور بیزاد کی طرف دیکھا. وہ اٹھ گیا. نینا باہر چلی گئی. کمرے سے باہر اس کے آدمی کھڑے تھے. بیزاد باہر نکل گیا تو نینا نے اپنے خاص آدمی سے دھیمے لہجے میں کہا، اس لڑکی پر پوری نگاہ رکھنا، مشکوک ہے. اس کی بات سن کر خاص آدمی نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سر ہلا دیا. تب نینا نے آگے بڑھتے ہوئے دو بندوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی. بیزاد چند قدم آگے تھا. نینا نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور چلتی چلی گئی. نچلی منزل کے کمرے میں آ کر دو بندوں کو باہر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور بیزاد کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر چلی گئی. تم دونوں خیال رکھنا، جیسے ہی بلاؤں اندر آ جانا. ٹھیک ہے، ایک نے کہا تو وہ واپس اندر چلی گئی. بیزاد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا. وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا. مجھے کسی مشکل میں مت ڈالنا اور نہ خود کسی مشکل میں پڑنا. پوچھیں، وہ اختصار سے بولا. کیا پلان لے کر آئے ہو؟ اس نے بیزاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. میرا کوئی پلان نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے میں مومی سے محبت کرتا ہوں لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ مٹھن خان کی بیٹی ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا. مجھے اسے شادی کر کے اپنے خاندان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا. اس نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو نینا نے کہا، جو درست بات ہے وہ کہو، جھوٹ مجھے اچھا نہیں لگتا. میں سمجھا نہیں. اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا. جو کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو. نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ سنبھل کر بولا، میں بھی نہیں سمجھا. میں سمجھاتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے باہر کھڑے بندوں کو آواز دی. وہ آواز کی باز گشت میں اندر آ گئے. تبھی نینا نے بیزاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے سارے کپڑے اتار دو. یہ سننا تھا کہ وہ دونوں آدمی اس کی طرف بڑھے. اس سے پہلے کہ وہ بیزاد کو پکڑتے وہ صوفے پر سے اسپرنگ کی مانند اچھلا اور ان دونوں کو لیتا ہوا قالین پر آن گرا. پھر بجلی کسی شرائط سے اس نے ایک بندے کے پسٹل پر ہاتھ ڈالا اور اس سے پسٹل چھین کر اچھلا اور چند قدم کے فاصلے پر پسٹل تان کر انہیں کور کرتے ہوئے بولا، بس گولی، اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا.
تم ابھی اور اسی وقت مجھے گولی مار بھی دو گی تو پھر بھی تمہارا کھیل ختم۔ اب تک تیری یہ محفوظ پناہ گاہ تیرے لیے چوہے دان ثابت ہونے والی ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ ویسے مومی تو بہت چلاک نکلی، اور تم اسے بھی زیادہ نڈر اور بہادر۔ اچھا لگا مجھے، نینا نے کہا تو بہزاد ہنستے ہوئے بولا، کیا تم ہی اس دنیا میں عقل کل ہو؟ تھوڑی دیر بعد دنیا دیکھے گی کہ گولی کون تھی جو ایک چوہیا کی طرح مر گئی۔ چلو نکلو باہر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل کی نال سے اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بندے زمین پر پڑے تھے۔ ایک کے پاس پسٹل ہونا چاہیے تھا مگر وہ اسے تھوڑے فاصلے پر پڑا تھا۔ دوسرے بندے کا پسٹل بہزاد کے ہاتھ میں تھا۔ نینا اپنا پسٹل نکال نہیں سکتی تھی۔ نینا کی ساری توجہ اس پر تھی۔ تبھی وہ سکون سے مڑ گئی۔ اس نے باہر جانے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھایا، بہزاد نے قالین پر پڑے بندے پر فائر کرنا چاہا۔ اس نے پستول کی نال موڑی ہی تھی کہ نینا اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ وہ اڑتی ہوئی بہزاد پر جا پڑی۔ فائر نہ جانے کہاں لگا تھا، لیکن فائر کی گونج میں بہزاد قالین پر تھا اور نینا اس کے اوپر تھی۔ پسٹل والا ہاتھ نینا نے پکڑا ہوا تھا اور اسے وہ زور زور سے جھٹک رہی تھی۔ قالین پر پڑے دونوں بندوں کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ سرایت سے اٹھے اور اس پر پل پڑے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دونوں نے اس سے پسٹل چھین لیا اور اسے رگیدنے لگے، لیکن نینا نے اس پر زیادہ وقت ضائع نہیں ہونے دیا۔ اسے چھوڑو اور اس لڑکی کو لے کر فوراً نکلو، یہاں کوئی بھی نہ رہے، فوراً نکلو، اس نے تیزی سے حکم دیا۔ ان بندوں نے بہزاد کو وہیں چھوڑا اور باہر کی جانب چلے گئے۔ تبھی نینا آگے بڑھی اور اسے اٹھاتے ہوئے بولی، اب میں اکیلی ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے زیر کر لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکا دیا اور ساتھ ہی ایک ٹھوکر اس کے پہلو میں ماری۔ وہ برداشت کر گیا۔ وہ ذرا سا دہرا ہوا اور اس نے اپنا بازو گھما کر نینا کی گردن پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ تبھی وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے نینا کی گردن کو اپنی بغل میں دبایا اور پوری قوت سے پنچ اس کے سر پر مارا۔ نینا بے بس سی ہو گئی۔ اس نے دوسرا پنچ اس کی پشت پر مارا۔ تبھی نینا نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پوری قوت سے قالین پر دے مارا۔ پھر پوری قوت سے ٹھوکر اس کے سر پر ماری۔ دوسری اس نے سینے پر ماری۔ وہ اف کی آواز کے ساتھ سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نینا نے اس بار اسے موقع نہیں دیا تھا۔ اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اپنا گھٹنا اس کے سینے پر مارا۔ بہزاد کا سانس بند ہونے لگا مگر نینا نے بس نہیں کی۔ اس کی جب آنکھ باہر آنے لگی تو نینا نے چڑی سانسوں میں کہا، مٹھن خان نے تجھے مرنے کو یہاں بھیج دیا؟ کوئی کمانڈو بھیجنا ہی تھا تو اتنا بے وقوف بھیجا۔ مگر تم اب بچو گی نہیں، اس نے کہا۔ دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے پھر سے اس کے سینے پر گھٹنا مارا تو وہ دوہرا ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بالوں کو جکڑتے ہوئے بولی، اب بتا پلان کیا ہے؟ کہاں چھپائی ہوئی ہے تم نے ڈیوائس؟ صرف 10 سیکنڈ ہے تیرے پاس۔ نینا نے یہ کہتے ہوئے اس کا سر قالین سے لگا دیا۔ لفظ ابھی نینا کے منہ میں ہی تھے کہ بہزاد نے اس کے پاؤں پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچ لیے۔ جھٹکا لگنے سے نینا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ وہ لڑکھڑائی تو بہزاد نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سارا وزن اسی پر ڈال دیا۔ نینا بھی قالین پر گر گئی۔ تبھی بہزاد اس پر چھا گیا۔ وہ اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس نے پوری قوت سے گھونسا اس کی گردن پر دے مارا تھا۔ اس نے بے در پہ گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ نینا بے خواص سی ہو گئی تو وہ ہذیانی لہجے میں کہتا چلا گیا، بتاؤں تجھے کہاں ہے ڈیوائس؟ سالی گولی بنی پھرتی ہے، شاید کسی مرد کا ہاتھ نہیں لگا اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے نینا کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ انہی لمحات میں اس نے پوری قوت سے ٹھوکر اس کی ٹانگ کے درمیان ماری۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ذرا سے کمزور ہوئی تو وہ تڑپ کر ایک طرف ہو گئی۔ بہزاد اپنی ہی جونک میں آگے گرا تو نینا اس پر سوار ہو گئی۔ اس نے پوری قوت سے اس کی گدی میں گھونسا مارا تو وہ زمین بوس ہو گیا۔ تبھی نینا نے اس کی کنپٹی پر پنچ مارا تو وہ تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ وہ اٹھ گئی۔ اسے قریب ہی میز پر پتھر کا گلدان دکھائی دیا۔ اس نے وہ اٹھایا اور اس کی پسلیوں میں مارا۔ بہزاد کی چیخ نکل گئی، تیرا اب تک کسی وحشی عورت سے پالا نہیں پڑا۔ تیرے جیسا بے غیرت مرد جس کے ہاتھ لگ جائے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بھاگ سکتا ہے تو بھاگ۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہزاد نے اٹھنے کی کوشش کی، ذرا سا اٹھا، پھر گر گیا۔ نینا نے اس کو ٹھوکر ماری۔ وہ بلبلاتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کوریڈور میں آیا تو کافی سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ ان کے ساتھ مومی بھی کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ بہزاد پر پڑی، اس کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو گیا۔ نینا نے اس کی طرف نہیں بلکہ اپنے ایک آدمی کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے بولا،
सब आ गए हैं, कोई नहीं बचा इस फार्म हाउस में। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसका फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ उसका एक इन्फॉर्मर था। मैडम, जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। पुलिस की भारी नफरी के साथ बहुत सारे लोग फार्म हाउस के करीब पहुंच रहे हैं। चंद मिनट हैं आपके पास। ये सुनते ही उसने पिस्टल निकाला और बेजाद के माथे पर रख दिया। तभी मोमी ने हिज़यानी अंदाज में कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए इसे मत मारो। इसे मैंने बुलाया था, ये मुझे बचाने आया था। बचाने के लिए बुलाया था या मुझे पकड़ाने का नाटक कर रही थी? सांप का बच्चा सिपोला ही होता है, अभी देखती हूँ तुझे, नैना ने कहा और फायर कर दिया। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। बेजाद जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मोमी फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तभी नैना ने अपने खास आदमी से कहा, पुलिस चंद मिनट में पहुंचने वाली है, इसे किसी कार में ले जाकर दूर कहीं फेंक देना। ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने मोमी का हाथ पकड़ा तो वो मजाहमत करने लगी। नैना ने उसे गर्दन से पकड़कर धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई आगे की तरफ चल पड़ी। नैना ने उसे 4 व्हील में जा बिठाया। वहां गाड़ियां ज्यादा नहीं थीं, बाकी लोग भी बैठे, तो उसने ड्राइवर को खेतों की तरफ से चलने का कहा, क्योंकि आम रास्ते से कहीं भी पुलिस से सामना हो सकता था। वो टकराव से बचना चाहती थी। वो खेतों के दरमियान से बनी कच्ची सड़क पर से गुजरते चले जा रहे थे। नैना तेजी से सोच रही थी, यहाँ से निकलना, और वो भी मोमी के साथ, बहुत मुश्किल था। अगर इस इलाके का घेराव हो गया तो इतने सारे लोगों के साथ निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो दोनों साथ नहीं होंगी तो ये सब लोग आसानी से निकल सकते हैं। तभी अचानक उसकी निगाह गन्ने के एक बड़े सारे खेत पर पड़ी। उसके दिमाग में आ गया कि क्या करना है। उसने उसी लम्हे ड्राइवर को रुकने का कहा। उसने 4 व्हील रोक दी। तुम लोग निकल जाओ, किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचते ही इतला करना, फिर आगे जो करना है वो बताती हूँ। मैडम, हम अगले मोड़ से अलग अलग हो जाएंगे, एक आदमी ने कहा। नहीं, पुलिस जानती है कि हम कहाँ हैं। उन्होंने इस इलाके को घेर लिया होगा। मोमी सबसे बड़ी निशानी है, तुम लोग मेरी बात को समझो, उसने तेजी से कहा और मोमी का हाथ पकड़ते हुए नीचे उतरने लगी। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मोमी ने खौफजदा से लहजे में कहा। वो न जाने क्या समझ रही थी, इसलिए उतरना नहीं चाह रही थी। ओए, नीचे उतर, सांप के बच्चे को दूध नहीं पिलाते, नैना ने कहा और उसकी गर्दन से पकड़कर नीचे खींच लिया। वो घिसटती हुई नीचे आ गई। जैसे ही वो नीचे आई, ड्राइवर ने 4 व्हील बढ़ा दी। चलो आगे बढ़ो, नैना ने उसे आगे की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? मोमी ने लड़सते हुए लहजे के साथ पूछा। वही जो तुम मेरे साथ करना चाह रही थी, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो लड़सते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा तो नैना ने उसका हाथ पकड़ा और चल दी। वो तकरीबन घिसटती हुई उसके साथ चल दी। गन्ने के खेत तक उनमें कोई बात नहीं हुई। वो दोनों इसमें जा पहुंची। कदरे साफ जगह पर बैठते हुए उसने मोमी को भी बैठने का इशारा किया तो मोमी ने फिर से लड़सते हुए लहजे के साथ इल्तिजाइया लहजे में कहा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। अब तो तुम आ चुकी हो मेरे रास्ते में, अब तुम्हें माफ सिर्फ एक सूरत में किया जा सकता है, नैना ने गहरी संजीदगी से कहा। बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, वो तेजी से बोली तो नैना ने उसे समझाते हुए कहा, आराम और सुकून के साथ यहाँ बैठ जाओ, जैसे ही पुलिस वालों का सुकून होता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हर तरफ अंधेरा छा गया था। इन्हें गन्ने के खेत में छुपे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। ऐसे में इन्हें महसूस हुआ कि इनसे कुछ दूर कच्ची सड़क पर काफी सारी गाड़ियां आन ठहरी हैं। एक शोर सा उठा था। ऐसे में नैना ने खेत के किनारे जाकर देखने की कोशिश की। अंधेरे में सामने कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी थीं। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बज उठा। क्या उसकी मुखबरी हो गई है या वो लोग उसे तलाश करते हुए यहाँ आन पहुंचे हैं? कहीं मोमी के पास तो कोई ऐसी शय नहीं जिससे वो ट्रैक हो जाए। इससे पहले कि इस बारे में वो मजीद सोचती, उसे मोमी का ख्याल आया। उसने मुड़कर देखा, वो वहां पर नहीं थी। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। वो एकदम से साकित हो गई। अगर वो गन्ने के खेत से निकलकर गाड़ियों की जानिब भाग गई तो मोमी तो हाथ से जाएगी ही, वो यहीं पर घेरी जाएगी। अब इसके लिए 2 ही ऑप्शन थे, खुदकुशी कर लेती या फिर गिरफ्तार हो जाती। कितनी देर तक मुकाबला कर सकती है? इस दौरान उसने कान लगाकर सुना। एक जानिब से सरसराहट की आवाज आ रही थी। नैना इंतहाई सरायत के साथ तीर किसी तेजी से उस जानिब बढ़ी। अगरचा इससे तेज सरसराहट उभरी थी, लेकिन अगले चंद लम्हों में वो मोमी तक जा पहुंची, जो सिरकते हुए खेत से बाहर जा रही थी और बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी थी।
مومی نے خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ مارنا چاہی، لیکن نینا نے اس کا منہ دباتے ہوئے ایک گھونسا اس کی گردن پر دے مارا، پھر منہ کو مزید دباتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، خاموش، ورنہ گلا دبا کر یہی مار دوں گی۔ مومی ایک دم سے سہم گئی۔ اسے یوں لگا موت نے اسے گیر لیا ہے، اب وہ زندہ نہیں بچے گی۔ نینا نے اس کی گردن بغل میں دبائی، منہ سے ہاتھ ہٹائے بنا اسے کھیت کے اندر تک لے آئی۔ باہر شور کی ہلکی ہلکی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آوازوں پر کان دھرے بیٹھی رہی۔ کچھ وقت گزرا، چند لوگ کھیت کے پاس آ گئے، ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نینا نے مومی کا منہ ایک بار پھر دبا لیا۔ نینا اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ باہر والے انہیں تلاش کرنے کے موڈ میں نہیں، بلکہ صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ورنہ وہ خاموشی سے کھیت میں گھستے۔ باتیں کر کے تو وہ خبردار کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے شور کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بالکل خاموشی ہو گئی۔ ایسے میں نینا کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اس کے خاص آدمی کا نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے ہولے سے کہا، ہاں بولو۔ سب ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں، سب ٹھیک ہیں، آپ کدھر ہیں؟ اس نے کہا۔ وہیں جہاں چھوڑا تھا، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ میں نزدیک ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، قریب آ کر بتانا، اس نے جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے اندر نہ جانے کیوں شک اتر گیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہی آیا کہ اس کے بندے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے فون کے ذریعے اسے تلاش کرنے کو فون کروایا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے مومی کو لیا اور گنے کے کھیت سے نکلتی چلی گئی۔ سامنے کپاس کا کھیت تھا، وہ اس کے میں سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی۔ کچی سڑک کے پاس سرسوں کا کھیت تھا، وہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ کھڑا ہونے سے بندہ چھپ جائے۔ وہ اس میں جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر رک گئی۔ چند لمحوں بعد اس کا فون بج اٹھا۔ نینا دیکھ رہی تھی کہ وہ اکیلا ہے، پھر بھی اس نے تصدیق کی۔ آگے پیچھے دیکھا اور اگلے چند منٹوں میں وہ مومی کے ساتھ کار میں آن بیٹھی۔ وہ پوری طرح چکنا تھی، وہاں سے نکل پڑی تھی۔ مین سڑک پر آتے ہی اس نے سوچا کہ کہاں جائے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ عورت منزل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کم از کم ایک رات وہاں رہنا چاہتی تھی۔ اس ایک رات میں وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو اتر جانے کا کہا اور خود سوار ہو گئی، لیکن اس سے پہلے مومی کو باندھنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اس کے لیے اب بہت بڑا خطرہ تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔